खुला की सूरत में थोड़ा सा फर्क है। खुला की जो इद्दत है वो सिर्फ 1 महीना है। उसकी वजह यह है कि जब औरत बेजार हो जाती है ना, तो फिर वो मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं कायम करती। और इद्दत है तलाक करके दूसरी बीवी को भी हक महर देना है, तो इसलिए ये औरत कुछ उसको वापस देगी। मतलब जो जो छोड़ना चाहे छोड़े। और 1 महीना इसलिए रखी गई कि ये औरत मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, तैयार है, ये सोच समझ के खुला की दरखास्त दे रही है। और इसका कोई ताल्लुक उसके साथ जिस्मानी नहीं, क्योंकि उन दोनों में इख्तिलाफ ही इतना है। तो 1 महीना सिर्फ रखा गया। लेकिन जब मर्द तलाक देता है, तो मर्द किसी गुस्से की सूरत में तलाक देता है, तो वो एकदम औरत पे बम फटता है। तो उसको अल्लाह ताला ने 3 महीने 10 दिन दिए। एक तो ये कि दोबारा घर बस जाए, दूसरा ये कि अगर उनके दरमियान मुमकिन है रात ही कोई ऐसा ताल्लुक कायम हुआ हो, सुबह किसी बात पे झगड़ा हो गया हो, तो हफ्ता 10 दिन पहले हुआ हो, और वो फिर ताकि उसकी प्रेगनेंसी वाजिया हो जाए। ठीक हो गया। तो उसमें फिर औरत को जरा संभलने के लिए भी 3 महीने 10 दिन चाहिए। लेकिन ये चूंकि औरत पहले से ही इतनी बेजार है और उसने खुद ये डिसीजन लिया है, जिस भी रीजन से लिया है, अब हम इसमें नहीं जा रहे, तो उसको उसकी मुद्दत भी 1 महीना रखेगी। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फिर अगर इस खाविन ने तीसरी तलाक भी दे दी, खाविन ने अब दो दो का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि एक एक दफा देनी है, और 3 महीने 10 दिन वो अपने शोहरी के घर में रहेगी, तो इद्दत वहीं पे पूरी हो जाती है। अच्छा, अब तीसरी तलाक दे दी, तो नहीं वो औरत हलाल उसके लिए इसके बाद, अब नहीं है वो हलाल, यहां तक कि वो निकाह करे किसी दूसरे खाविन से, दूसरे मर्द से, जो उस शोहर से इलावा हो। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अगर वो भी तलाक दे दे, तो फिर कोई गुनाह नहीं, अगर वो अपने साबका शोहर के पास आ जाए, अगर वो दोनों बाहम रुजू करने वाले, यानी दोनों की मर्जी हो, अगर वो यकीन, इस पे यकीन रखे दोनों, क्या वो दोबारा कभी अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नापसंदीदा बात अल्लाह को तलाक देना है। अल्लाह का अर्श हिलता है। तो इसलिए ये नहीं है कि रोज दिहाड़े ये काम शुरू किया हुआ हो, अब आज भी और कल भी, अब फिर निकाह कर लिया, फिर तलाक दे, नहीं, इस तरह नहीं है। इसलिए तो अल्लाह ने फिर हक छीनता गया, अल्लाह भी, कि बस अब एक हक है। अब दो दे बैठे तो अब सिर्फ एक ही का रह गया, और मेहर हर दफा फिर नया दो के साथ। ये अल्लाह की हदें हैं, वो बयान करता है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में शर्त या हलाला नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, और अल्लाह सब बच्चियों बच्चों को, हम सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, और अल्लाह में इन गुस्सों से, उन शैतानों से महफूज रखे, क्योंकि शैतान ही, हम पीछे पड़ चुके हैं, शैतान जो है वो मियाँ बीवी में तफरका डालता है। और जब तुम तलाक दो औरतों को, तो फिर जब वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को, तो रोक लो इनको। देखे, जब वो अपनी इद्दत को पूरी पहुंचना है, तो उसके दौरान भी रोक लो, वरना अगर आखिरी दिन भी ख्याल आ रहा है, तो रोक लो दस्तूर के मुताबिक, और या इन्हें छोड़ दो, लेकिन अच्छे तरीके से दस्तूर के मुताबिक। और ना तुम इन्हें रोको इसलिए कि तुम फिर दोबारा उन पर जुबान रसानी करो, तुम इन पर ज्यादती करो, मारपीट करो। नहीं, जो कोई ऐसा करेगा तो याद रखो, यकीनन उसने अपने नफ्स पे जुल्म किया। और ना तुम अल्लाह को की आयतों को बनाओ अपने दरमियान मजाक, यानी तुमने मजाक समझ लिया कि चलो 3 महीने 10 दिन से पहले पहले मैं इसको वापस अपनी जोजियत में ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर इसको मारू पीटूंगा, फिर खूब इसको तंग करूंगा, उसके बाद फिर एक तलाक दे दूंगा, फिर इसी तरह रोक लूंगा। नहीं, अल्लाह की आयतों को मजाक ना बनाओ, और डरो, याद करो अल्लाह की नेमतों को जो उसने तुम पर की, जो उसने तुम पर नाजिल किया किताब में और हिकमत में। और तुम नसीहत करता है अल्लाह तुम्हें साथ इसकी, यानी तुम किताब नहीं पढ़ते अल्लाह की, मजाक बना लिया तुमने अल्लाह की आयत को। डरते नहीं हो अल्लाह से, और डरो अल्लाह से, जान लो बेशक अल्लाह ताला तो हर चीज को खूब जानने वाला है। और जब तुम तलाक दो, ये दूसरा पारा जरा थोड़ा डिटेल तलब है, इसलिए हम जरा चाह के भी मैं तेज नहीं जा सक रही। और जब तुम तलाक दो औरतों को, फिर वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को, तो मत तुम रोको इनको इस बात से कि वो निकाह करे अपने पहले खामदों से। ये देखें वो आयत आ गई जो मैंने आपको पीछे भी बयान की थी। जब वो राजी हो आपस में दस्तूर के मुताबिक, ये बात नसीहत की जाती है, इस बात की नसीहत की जाती है इसके साथ, कि उस शख्स को जो तुम में से ईमान रखता हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, कहते हैं फिर उनके भाई ने फौरन उनका निकाह दे दिया, ये बहुत पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और ज्यादा बेहतर। यानी औरत अपने पहले शोहर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। मर्द 3 4 औरतें रख लेता है, औरत तो नहीं कभी भी पसंद करती किसी और मर्द को। औरत नहीं चाहती है, औरत अपने ही शोहर के घर में और उसी के साथ रहना चाहती है। अल्लाह को पता है कि उसने बनाया तो कौन कैसा है, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और माएं दूध पिलाए अपनी औलादों को 2 साल मुकम्मिल, अब दूसरा मरला आ गया ना, बच्चा है, दूध पिलाने वाला है, तलाक हो गई है, अब क्या किया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया माएं अपने बच्चों को, अपनी औलादों को 2 साल, एक तो ये काम हुक्म आ गया, ना लड़की ना लड़का, बच्चे को पिलाना है 2 साल, दोनों की मुद्दत 2 साल है। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो इरादा करे ये कि वो पूरी करे दूध पिलाने की मुद्दत। हाँ, जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहता है तो वो फिर 2 साल पिलाए। और बच्चे के बाप पर उनका खाना पीना और उनके सब कुछ उनके दस्तूर के मुताबिक है। यानी बच्चे का बाप अगर तलाक भी हो गई है, तो 2 साल तक का खर्चा औरत का और बच्चे का बाप देगा। और आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं कि अगर बाप नहीं रहा बेवगी की सूरत में, तो घर वाले देंगे, दादा दादी या नीचे चाचा या जो भी है वो देंगे।
اور نہیں تکلیف دے گا کوئی نفس مگر اپنی وسعت کے مطابق. اب یعنی عورت اتنا خرچہ نہیں مانگے گی کہ وہ مرد بیچارہ دے ہی نہ سکے. نہیں، اس کی جتنی اس کی تنخواہ، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ عورت کو بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے میرا شوہر کیا دے سکتا ہے، اتنی مانگے گی. نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے، اور نہ والد کو اس بچے کی وجہ سے. یعنی بچے کو یا بچے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل مت کرو. بچہ دونوں کا ہے، دونوں ہی بچے کے لیے بے چین ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بچہ رکھ لیا اور اس کو ٹھڈے مار کے نکال دیا، یا بچے کو آڑ بنا کے ماں چڑھتی چلی چلی گئی، بالکل بھی نہیں. اور وارثوں پر بھی ہے اسی کے نانف کا دینا. یعنی اگر شوہر نہیں ہے یا نہیں دے پا رہا یا کچھ بھی ہے تو وارث دیں گے. کون وارث؟ بچے کے وارث کون ہوتے ہیں؟ دادا دادی، چاچا تایا. پھر اگر وہ والدین ارادہ کر لے دودھ چھڑانے کا دونوں کی ہم رضامندی سے، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اگر وہ آپس میں مشورے سے، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو دودھ چھڑا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور تم پھر ارادہ کرو کسی اور سے، کسی دائی سے دودھ پلوانے کا اپنی اولاد کو، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. جبکہ تم ان کے مال ان کو، یعنی ان کا جو بھی بنتا ہے اجرت، وہ ان کو تم دے دو دستور کے مطابق. یعنی جو ایک عام تنخواہ مقرر کی جاتی ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک ساتھ اس کے اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اگر عورت کہتی ہے میں بچہ نہیں لیتی ہوں، ٹھیک ہے تم رکھتے ہو تو رکھ لو، یا میں دودھ نہیں پلاتی ہوں، یا وہ بہت دور ہے، تو اب شوہر بچے کو لے جا کے تو دودھ پلانے سے رہا. تو پھر اس صورت میں اگر دونوں مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ تم اپنے پاس رکھ لو، تو میں اس کو دائی سے دودھ پلوا لیتا ہوں. یا ماں کہ میں دودھ نہیں پلانا چاہتی تو وہ کسی اور سے دودھ پلواتی ہے، تو مرد پھر اس کی اجرت دے گا. عورت کا نان کا دے گا، اور دوسری اگر عورت سے پلوایا جائے گا تو اس کی اجرت دے گا. آپ کو پتا پہلے عرب میں یہ چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دائی حلیمہ کے پاس دودھ پیتے رہے نا. والذین یتوفون. اچھا، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے، وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، تو وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن. اب بیوگی کی عمر عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن. یہ کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ ہے بیوگی کے بعد بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، جائیداد کے مسئلے ہیں، کچھ اور عورت پر، اور ظاہر اچانک کوئی ڈیتھ ہو گئی، اب عورت کو بچوں کی بھی فکر ہے، اور وہ بیٹھے اپنے سسرال ہی میں، وہیں پہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر اپنی بیوگی عدت گزارے اور اس کے بعد فیصلہ کرے. اور اس میں یہ بھی ایک ساتھ ہے، اگر کوئی پریگننسی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. وہ تو پہلا ہی آنسر ہے نا، عدت کی پہلی ریزن ہی پریگننسی ہے. لیکن اس کے ساتھ باقی مسائل بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، اتنا بڑا غم کہ شوہر ہی دنیا سے چلا گیا، اس کو سہنے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کی مدت تھوڑی زیادہ رکھی گئی، 4 مہینے 10 دن. باقی خوب حکمت میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو تو کوئی گناہ نہیں اس پر کہ تم ان میں سے وہ کریں جو اپنے حق میں دستور کے مطابق ہو. یعنی وہ اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے کر لے عدت کے بعد. عدت کے بعد اگر وہ کوئی نکاح کرنا چاہتی تو کر، رکاوٹیں ڈالو ان کے نکاحوں میں. اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جانے والا ہے. نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو تم اشارے سے اگر ان کے ساتھ نکاح کا مجھے نا پیغام وہ بھیجو. یعنی اگر وہ شرٹ پہننا ہوا تھا، پلیز میں نے بھی اتارا. میں نے نیچے، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. آئی اس لیے ستارہ جی، دھوپ میں ہوں. ستارہ جی مائک آف کیجیے گا. اگر عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور کسی کا ارادہ بن گیا ہے، تو وہ اگر اس کو اشارے سے کوئی پیغام بھجوا دے کہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں شادی اس کی عدت پوری ہو جائے تو میں باقاعدہ پیغام بھجواتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر تم اشارے کنارے سے بتا بھی دو یا اپنے نفس میں پوشیدہ بھی رکھو. یعنی اگر آپ کو یہ ہو کہ کوئی اور بھی اس کے رشتے نہ آ جائے تو چلو میں پیغام بھیجوں، تو اگر آپ اس کے والد سے، بھائی سے، کسی سے بھی اگر کوئی بات کر لے اشارے سے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہلکا سا کہہ دے کیا کوئی حرج نہیں جی، اللہ خیر کر دے گا، اللہ بنا دے گا کوئی نہ کوئی، اس کو سوچ رہے ہیں ہم بھی اس کے بارے میں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک پریشانی ان کی ختم ہو جائے گی کہ اب اس کے بعد اس بچی کا بعض دفعہ بالکل ینگ ایج میں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں. اور کوئی بڑھاپے میں بھی نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ بس اب بیٹھے رہو. جان لیا اللہ نے کہ یقیناً تم ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، لیکن نہ تم وعدہ کرو ان سے چھپ کر مگر یہ کہ تم کہو کوئی بات بھلی منافق سی، جو موافق سی بات ہو. یعنی عورتوں کے ساتھ چھپ چھپا کے نہیں، گپے نہیں لگانی ان کے ساتھ، وہ عدت میں ہے. ہاں، ایک اچھے طریقے سے ان تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. اور مت عزم کرو کہ عقد نکاح کا، یہاں تک کہ وہ جب تک اپنے میادے اپنی یعنی عدت کی مدت کو نہ پہنچ جائیں. اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم ڈرو اس سے اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے. نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ اور ان کو، اور نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، تو پھر بھی ان کو کچھ فائدہ تو دو خوشحالی پر، ان اپنی حیثیت کے مطابق. اور تنگ دست دے اپنی حیثیت کے مطابق، فائدہ دینا ہے بھلے طریقے سے. حقاً علی المحسنین، یہ محسنوں پر حق ہے، احسان کرنے والوں پر یہ حق ہے. یعنی پیپر میرج ہوئی تھی، میاں بیوی میں کوئی تعلق نہیں قائم ہوا تو کیا کرو؟ طلاق ہو گئی. اب عدت تو ہے ہی کوئی نہیں، ظاہری سی بات ہے کوئی خلوت تو ہوئی نہیں، لیکن مہر نہیں مقرر ہوا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت مہر، ہمارے یہاں تو اب لکھ دیا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن بعض دفعہ مہر
مطلب شادی کے وقت بھی مقرر کر دیا جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ تر، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ نکاح اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر مہر لکھا ہو تو پھر کیا ہے کہ اگر چھوئے بغیر یعنی خلوت ہوئے بغیر طلاق ہو گئی ہے تو اس کا نصف ادا کرنا ہوگا، جو کچھ آپ نے پھر لیگل پیپر میں لکھا ہے نا، کیونکہ یہ لیگل پیپر ہوتا ہے نکاح کا، تو اس میں آپ نے زیور لکھا ہے، آپ نے اس کو کوئی تحفہ لکھا ہے، اس کا پھر ہاف دینا ہوگا طلاق دینے کی صورت میں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم نے مہر مقرر بھی نہیں کیا پھر بھی ان کو کوئی تحفہ دے دو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک داغ دے رہے ہو نا اس لڑکی کو، تو ایک تحفہ دے دو، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم نے ایک مہر مقرر کر لیا تھا، تو پھر اس کا آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا تھا، یعنی جو کچھ بھی لکھا ہے پھر اس کا آدھا۔ مگر یہ کہ ہاں وہ عورتیں خود معاف کر دیں گے، ان کا ولی تمہیں معاف کر دے، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے۔ ولی نہ تم دو نکاحوں میں اپنی بیٹیاں بہنیں عورتوں کو مشرکوں کے، تو ولی چونکہ نکاح ولی کرتا ہے، ولی کون ہے؟ ہر محرم رشتہ، باپ، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، یہ ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دادا، نانا، جو بھی محرم کے رشتے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو ان کی یہ اگر معاف کر دیں کہ چلو ٹھیک ہے بس خیر ہے، ہو گئی طلاق ہو گئی، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تو وہ پھر کر سکتے ہیں، ورنہ مرد پہ کیا ہے، وہ ہاف دے گا۔ اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقویٰ کی، یعنی جو معاف کر دو تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، معاف کر دو، اور آپس میں اللہ کے فضل کو نہ بھولا کرو، یعنی مت کیا فرق پڑتا ہے، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، اللہ تمہارے لیے کوئی اور آسرا کر دے گا، تو معاف کر دو مرد کو، مہر مت لو، لیکن اگر لیتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت تمہارے ہر عمل کو خوب دیکھتا ہے۔ تم حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پہ نماز الوسطیٰ، درمیان والی نماز، اور کھڑے ہو جو اللہ کے لیے عاجز ہو کے، یہ فوراً سارے گھریلو معاملات بتانے کے بعد، خانگی زندگی کے بعد سب سے پہلی جو بات آئی کیا آئی؟ نماز کی، اس لیے کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کے، ان باتوں میں آ کر ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، خاص طور پہ نماز وسطیٰ کی طرف اشارہ ہے، عصر کی نماز زیادہ رائے عصر کی نماز کے لیے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صبح کے ٹائم تو ذرا کام کاج کے ہی ہوتے ہیں، مرد بھی گھروں میں نہیں ہوتے اور عورتیں بھی گھروں میں کام شام ہوتے، تو ظہر کے بعد جو ہے نا ایسی مسائل کا عمومی طور پہ ایسے مسائل کی بات جو ہے وہ ظہر کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی ہے، یا عصر سے پہلے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو ان کا حل ہو جائے گا، آپس میں ہو جائے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ، لیکن نمازوں کو مت بھولو، اللہ کا کھڑے ہو جو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، اب خوف کی حالت میں یعنی جنگ کی حالت میں یا کوئی بھی ایسے حالات ہو جائیں، اس میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پیدل ہو یا سواری پہ، نماز تو پڑھنی ہے، چلتے چلتے بھی پڑھو گے، سواری پہ بھی پڑھو گے، یعنی یہ فرض نماز کی بھی بات ہو رہی ہے، پڑھو گے، نفل نماز تو ہے یا جائز سواری پہ، لیکن جب خوف کی حالت ہو تو حالت خوف ہو تو بھی پڑھو گے، یعنی نماز نہیں معاف۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا، وہ جو نہیں جو تھے تم جانتے، اس طرح نہ کرو جو تمہاری اپنی مرضی ہے، نہیں جیسے اللہ نے سکھایا۔ جب امن میں آ جاؤ تو اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے، وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، ان پر لازم ہے کہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے خرچ کرنا، ایک سال تک بغیر گھر سے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اس میں جو وہ کر رہے اپنے نفسوں کے بارے میں دستور کے مطابق کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ پہلے آیت آئی تھی کہ یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو ایک سال تک بیویاں جو ہے وہ وہیں پہ رہے، ان کا خرچہ دیا جائے، اور اگر جب وہ نکل جائیں، اب تو مطلب عدت مقرر ہو گئی ہے نا، تو وہ پھر عدت میں کے بعد جہاں مرضی جانا چاہے چلی جائیں۔ اور متعلقہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے دستور کے موافق، یہ حق ہے متقیوں پہ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تمہارے لیے، تاکہ تم کیا کرو، تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سکو بات کو۔ اللہ کی آیتیں بیان کرنے کا مقصد تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تم سمجھ لو، عقل کر لو ان سارے معاملوں میں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، اب ایک دم بات کسی اور طرف چلی گئی، جو تھے کئی ہزار موت کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ اپنی پوری قدرت بتا رہے ہیں کہ موت کے ڈر سے اگر کوئی تم جگہ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ مر جاؤ، پھر اس نے زندہ کیا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے اپنے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر گزار ہی نہیں ہوتے۔ یعنی کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے، یاد رکھو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی وبائی مرض پھیل جائے تو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے گی، خاص طور پہ تعاون کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت نکلو اس شہر سے، نہ کوئی اس شہر میں داخل ہو، کیونکہ وہ وبائی مرض ہے تو لگ جائے گی، اس لیے، اور نہ ہی چھوڑ کے نکلو۔ یہ ایک بستی کی بات تھی، وہ لوگ چھوڑ کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے باہر بھی ان کو موت دے دی کہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو موت تو آ لے گی جہاں بھی ہوگے، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ کو قرض دینا بہترین قرض دینا، پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا کئی سو گنا، اور اللہ تنگی کرتا ہے، فراگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کو جو دو گے وہ لوٹائے گا، وہ کوئی رکھے گا تھوڑی، وہ رکھتا تو نہیں ہے، وہ تو بہترین کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔
کیا نہیں تم نے دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑے اللہ کی راہ میں، اس نے کہا تحقیق تم سے تو امید تو یہی ہے، اگر لکھ دیا جائے تم پہ لڑنا تو تم نہیں لڑو گے. یعنی پتا تھا، نبی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری قوم کیسی ہے، کہ جب تم پہ لکھ دیا جائے گا نا، ابھی تو تم کہتے ہو ہاں ہم جنگ کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، بڑا بڑا ایمان دکھا رہے ہو، لیکن جب لڑنے کا وقت آئے گا تو کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم نہیں لڑو گے اللہ کی راہ میں. حالانکہ تحقیق اس نے وہ کہنے لگے ہم کیوں نہیں لڑیں گے، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا اور ہمیں اپنے بیٹوں سے پھر جب فرض کر دیا، تو ساری باتیں بڑی اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے. کہنے لگے کیوں نہیں ہم لڑیں گے، اللہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے. اور پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، لڑائی ان کے لیے لکھ دی گئی، تو سارے قصے تو بہت سے ان میں سے پھر گئے مگر تھوڑے سے. اور اللہ تو خوب جانتا ہے ظالموں کو، اللہ کو پتا تھا کہ تم میں سے کون پھر جائے گا. اور کہا ان میں سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، طالوت کو بادشاہ بنا دیا. انہوں نے کہا کوئی بادشاہ مقرر ہو نا ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے طالوت کو بھیجا. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ طالوت، اطاعت تو یہیں پہ ختم ہو گئی، قتل و غارت تو تم کیا کرو گے، جنگیں تم کیا کرو گے. اللہ نے ایک شخص کو جو انہی میں سے تھا، مطلب عام شخص تھا، اس کو بادشاہ بنایا، ان کے اوپر نگران بنایا. تو کہنے لگے اس کو کیسے بادشاہی مل سکتی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے. یہ بالکل وہی یہود والی بات کہ آخری نبی مکہ سے کیسے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں، حالانکہ دونوں ہی اولاد یعقوب میں سے ہیں. تو کہنے لگے ہم تو زیادہ حقدار ہیں، اور وہ یہ نہیں دیا گیا، اس کے پاس نہ مال ہے، نہ اس کو کوئی بہت زیادہ مال دیا گیا، نہ کوئی اس کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، نہ کوئی سٹیٹس ہے. اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا اس کو تم پر، یہ اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تم تو کہتے ہو ہم اللہ کے لیے جنگ لڑیں گے، تو اللہ کے ایک فیصلے کو تو مان نہیں رہے. اور اس نے اس سے زیادہ دیا ہے علم میں اور جسم میں، یعنی وہ قوت میں زیادہ اور اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ بہتر درجہ بندی کر سکتا ہے، وہ بہتر انتظام کر سکے گا لشکر کو بھیجنے کی، تمام جنگی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں اس کے پاس علم ہے، اور وہ طاقتور بھی ہے. تو جو طاقتور ہوگا، جو علم والا ہوگا، اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ بادشاہی دی جائے گی. اسی طرح علم والے کے لیے یہ ہے کہ وہ امامت کرے گا، تو یہ بھی امام بنا. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے ملک، اپنی بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا وسیع ہے اور خوب جانے والا ہے. اور کہا ان میں سے ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی بادشاہی کی ہوگی کو تمہارے پاس، تمہارا سکینت کی ایک چیز لائے گا. کون سی؟ تابوت، وہ تم جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے وہ بقایا چیزیں ہیں جو تمہارا ترکہ تھا، جو آل موسیٰ اور آل ہارون کا تھا، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے. یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا تم نہیں مانتے ہو نا اس کا بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ دیکھو وہ بادشاہ تمہارے لیے اس تابوت سکینہ کو لائے گا. آپ کو پتا نا کہ تابوت سکینہ یہ بیت المقدس میں کہیں ان کے پاس ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم، میں زیادہ نہیں اس بارے میں جانتی، کہ اس میں مطلب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کے تھی، وہ کچھ معجزات اور وہ سب کچھ، رسا اور وہ منو سلوا، تو وہ سب کچھ اس میں ہے. تو فرمایا فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اس کو، بے شک بلا شبہ اس میں نشانی ہوگی تمہارے لیے اگر ہو تم مومن. یعنی اس کے بعد تو مانو گے نا کہ اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے. پھر جب نکلا طالوت فوجوں کے ساتھ، تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائے گا تمہیں ایک نہر کے ساتھ. اب بہرحال مان گئے کہ بادشاہ ہے، اب نکلے ہیں، لشکر پورا چلا. تو اس نے کہا کہ آزمائے گا اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ، بس تم میں سے زیادہ کوئی بھی وہاں سے بہت زیادہ پانی نہ پیے. ہاں ایک آدھ پیاس لگے گی تو ایک دو گھونٹ لے لینا، لیکن سیر ہو کے پانی نہ پینا. اس کی دو حکمتیں تھیں، ایک تو یہ کہ ظاہر اللہ کے حکم کی اطاعت سب سے پہلی بات، دوسرا یہ کہ جب بہت زیادہ پانی پی لو نا اور بہت پیاس لگی ہو تو روزے کے حالت میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر انسان لڑنے کے قابل نہیں رہتا. ہاں جس نے بہت پیا وہ پھر اس میں سے نہیں، ہاں جس نے ایک آدھ چلو پی لیا وہ اس کی کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے پی لیا اس میں سے بہت ساروں نے زیادہ، اور بہت تھوڑے ہی تھے جو باز آئے. پھر جب وہ عبور کر لیا اس نے، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں ہے طاقت ہمارے اندر آج لڑنے کی، جالوت کے ساتھ ظاہر ہے. اب وہ نیچے ہو گیا نا، مورال ہی ڈاؤن ہوگا. اور اس کی فوجوں کے ساتھ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے اللہ کی اس بات پر کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ سے. کتنی جماعتیں تھوڑی، انہوں نے کیا کہا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. تم آگے بڑھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب وہ مومن آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، ایک طالوت ہے، طالوت ان کا بادشاہ، اور سامنے جو فوج آیا وہ جالوت تھا اور اس کی فوجوں کے. انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر ڈال دے صبر اور جما دے ہمارے قدموں کو، تو مدد فرما، ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں.
चुनाचे शिकस्त दी इन मोमिनों ने इन काफिरों को अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया। दाऊद ने जालूत को, दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे? फौज में से मतलब लश्करी में एक थे, और अल्लाह ताला ने उनको हिकमत दी, बादशाही दी और उनको सिखा दिया उसमें से जो अल्लाह ने चाहा। और अगर अल्लाह, ये अल्लाह का तरीका है, वो इसी तरह बाज लोगों को बाज पर मुसल्लत करके उनको भगा देता है, उनको दूर कर देता है। यानी जंगें इसीलिए होती हैं कि ये अल्लाह का तरीका है कि बाज बाज पर लड़के उनको वहां से हटाते हैं। अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो तुम लोग के लिए बड़ी खराबी थी जमीन में, तुम तो आपस में बहुत खराबी कर देते। ये अल्लाह ही होता है जो एक को मुकर्रर कर देता है कि वो तुम सबको कमांड कर ले और तुम बेहतरीन जंग करके अपनी फतह के से हमकिनार होते हो। और लेकिन अल्लाह बड़े फजल वाला है तमाम जहानों पर। ये अल्लाह की आयत हम पढ़ते हैं, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक के साथ, और बेशक बिलाशुबा आप रसूलों में से हैं। पारा नंबर 3, ये सब रसूल हमने फजीलत दी इनको बाज को बाज पर, कुछ इनमें से वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। अल्लाह ताला, हमने पीछे क्या पढ़ा? अल्लाह हम किसी को किसी पर फजीलत नहीं देते, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्लाह फजीलत दे सकता है। इनमें से किसी को हमने कलाम की, यानी सब अल्लाह के नबी हैं, लेकिन किसी से कलाम की। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। और रफा अबादहुम दराजात, और इनमें से बाज को हमने दर्जों में बुलंद किया। और ईसा इब्न मरियम को तो हमने दलाइल दिए, मौजज़ात दिए, और हमने कुव्वत दी उनको रूहुल कुदुस के साथ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। और अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में लड़ते कभी भी ना। और वो लोग जो हुए, जो इनके बाद इनके पीछे भी आए, ये भी आपस में ना लड़ते। और फिर जब इनके पास वाज़िया निशानियां आ गई, लेकिन हुआ क्या? जब वाज़िया निशानियां आ गई तो इन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। और फिर इनमें से कुछ लोग थे जो ईमान ले आए, मगर बहुत से थे जिन्होंने कुफ्र किया। और अगर अल्लाह चाहता तो ये कभी भी आपस में ना लड़ते। यानी ये जंगें अल्लाह की मर्जी से होती है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये अल्लाह चाहता तो कभी भी ना लड़ते, लेकिन अल्लाह तो वो करता है जो वो चाहता है। और ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया, इससे पहले कि आ जाए वो दिन जिसमें ना तो कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना ही कोई दोस्ती होगी, ना कोई सिफारिश कबूल होगी। और काफिर ये तो हैं ही जालिम, ये तो जुल्म करने वाले हैं। आयतल कुर्सी, अल्लाह नहीं कोई माबूद मगर वही, सिवाय उसके कोई और माबूद नहीं। वो हई भी है, हमेशा से जिंदा है, जिंदा रहेगा, खुद भी है और सबको संभालने वाला भी है। उसको ना ऊंग आती है ना नींद आती है। वो कैसा हमारे ऊपर है, ऐसा ऐसा हमें चेक कर रखने वाला, जिसको खुद को नींद भी नहीं आती। उसी के लिए आसमान और ज़मीन, एक-एक चीज़ उसकी। कौन है जो सिफ़ारिश करे उसके पास बगैर उसकी इजाज़त के? हम बड़ी सिफ़ारिशों पे तकिया करते हैं ना, अल्लाह कहता है कोई है जो मेरे आगे बोल भी सकेगा? वो जानता है जो कुछ इन लोगों के सामने है और जो कुछ इनके पीछे, और नहीं वो अता कर सकते किसी चीज़ का इसके में से मगर जितना वो चाहे। घेर लिया इसकी कुर्सी ने आसमानों को और ज़मीन को, और नहीं थकाती इन दोनों की हिफ़ाज़त। यानी इतनी वसी कुर्सी, कुर्सी से मुराद अल्लाह का हिक्म, इल्म, इतनी वसी उसका इल्म है कि पूरे आसमान और ज़मीन की हिफ़ाज़त, और उनके दरमियान जो कुछ है, इनके ऊपर जो कुछ है, इनके नीचे जो कुछ, एक-एक चीज़ को रब जानता है और वो थकता भी नहीं है। एक-एक ज़र्रे को, एक चूंटी को, एक मच्छर को, एक कितने छोटे-छोटे आजकल काले-काले बारीक-बारीक बाथरूमों में से निकले हुए हैं, वो मच्छर भी है कि पता नहीं वो क्या चीज़ है। अल्लाह को हर उस चीज़ का पता है और वो थकता नहीं। वो अली भी है, सबसे बुलंद है, इतना बुलंद है कि हम सोच भी हमारी वहाँ नहीं जा सकती, और अज़ीम भी है, हमारी सारी करतूतों को देखकर भी हमसे दरगुज़र करता है। इतना अज़ीम है, फिर देता रहता है, फिर देता रहता है, फिर देता रहता है। ये अज़मत की बहुत बड़ी निशानी है। हमें तो कोई एक से दूसरी दफ़ा कोई बात कर दे या हमारी हुकूमत-उली कर दे तो हम तो उसको देना ही बंद कर दें। हम तो उससे बात करना भी बंद कर दें, अल्लाह नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम ऐसी आयतों को अपनी मर्ज़ी से फिट कर लेते हैं। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन दीन में दाखिल होना तो फिर पूरे के पूरे होना है। तहकीक वाज़ेह हो चुकी है हिदायत गुमराही में से। फिर जो शख्स कुफ़र करेगा तागूत का और वो ईमान लाए अल्लाह के साथ, तो तहकीक उसने जो शख्स ईमान लिया है अल्लाह पर और तागूत का कुफ्र कर दे, तो तहकीक उसने थाम लिया कड़ा मजबूत। अब वो ये टूटना नहीं। यानी मजबूत कड़ा क्या है? ईमान, अल्लाह का साथ। वतअसिमु बिहब्लिल्लाह। अब ये टूटेगा नहीं, ये ताल्लुक नहीं टूटेगा जिसने एक दफा इसको सही मजबूत कायम कर दिया। और अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। अल्लाह दोस्त है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं और वो निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ। अल्लाह दोस्त बन जाता है उनका। जो कोई भी अंधेरा हमारी तरफ आ जाता है, अल्लाह हमें फिर नूर की तरफ ले आता है। और ये रमज़ान बेहतरीन इसकी एक वो है कि हम जिस साल भर में जितने अंधेरों में भटक जाते हैं, अल्लाह फिर हमें पाक साफ करने के लिए इकट्ठा कर देता है, फिर हमें पाक साफ कर देता है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ये तो तागूत के दोस्त हैं। वो तो, और वो उनके दोस्त उनको निकालते हैं रोशनी से अंधेरे की तरफ। अब एक अल्लाह दोस्त है जो
اندھیروں سے نور کی طرف لا رہا ہے، اور ایک کی طاغوت دوست ہیں جو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فیصلہ ہم خود کر لیں ہمیں کس کا ساتھی بننا ہے، یہی آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت، اس وجہ سے کہ دے رکھی تھی اللہ نے اس کو بادشاہی، اس لیے۔ اور جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، اب آپس میں بات ہو رہی ہے نا، نمرود کہنے لگا، نمرود کی بات ہو رہی ہے، اللہ جی نمرود ہے کہ کیا رب رب لگاتے ہو، کیا ہے تمہارا رب؟ میں ہوں، رب تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، ایک شخص کو مار دیا، ایک کو قیدی کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اب تو وہ ہکا بکا رہ گیا، یہ ہوتی ہے دلیل، دلیل سے بات کرنا۔ مگر وہ بھی شاید نمرود ہی تھا جو مان گیا، آج تو دلیل سے بھی بات کرو تو کوئی نہیں مانتا۔ وہ جس نے کفر کیا تھا وہ تو ہکا بکا ہی رہ گیا، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا تھا ایک بستی سے اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا کس طرح زندہ کرے گا اللہ اس کو بعد اس کی موت کے، یعنی کہتے بعد میں یہ بھی کوئی نبی تھے گزرے، تو وہ اس کو دیکھا تو کہنے لگی یہ بستی کبھی اٹھ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی 100 سال تک، پھر زندہ کیا اللہ نے، اور کہا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا یہاں؟ اس نے کہا میں رہا ایک دن یا کچھ حصہ، پورا ایک سال کیا لگا، ایک دن یا کچھ حصہ، اسی طرح میں قیامت والے دن بھی یہی لگے گا کہ ایک سال یا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو مرا رہا 1 سال، اور اب ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اس میں سے اسی ہی طرح خوشبو آ رہی ہے، اپنے پانی کو دیکھ وہ سڑا بھی نہیں 1 سال میں بھی۔ اللہ نے ان کو اپنی قدرت دکھائی کہ تو جو کہتا ہے یہ بستی نہیں اٹھ سکتی، تو دیکھ میں نے 100 سال بعد تجھے، جبکہ انسان گل سڑ جاتا ہے، کھانا گل سڑ جاتا ہے، میں نے تجھے کھڑا کر دیا دوبارہ، اور تیرا کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ اب ذرا اپنی اس کی طرف دیکھ، گدھے کی طرف، وہ کیسے ہڈیاں ہوا ہے، اور دیکھ میں تیری آنکھوں کے سامنے اس کو سارا گوشت پہنا کے کھڑا کرتا ہوں، کیونکہ تجھے تو میں نے کھڑا کیا تو ظاہر ہے تو خود کو تو نہیں دیکھ رہا تھا نا، تو مردہ تھا، اب تو اپنے ذرا گدھے کی طرف دیکھ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس کے لیے ساری بات، تو اس نے کہا اللہ یقیناً میں جان گیا بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سوال کرتا ہے تجھے ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں تو صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا چل 4 جانور پکڑو، ان کو خوب اپنے ساتھ مانوس کر لے، اور پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دے، ہر ایک ٹکڑے کو پھر آواز دے، وہ تیری آواز پر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ مانوس تھے ان سے۔ اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم تیری آواز پہ یہ پرندے ان میرے حکم سے مرے ہوئے زندہ ہو کر تیرے طرف آ سکتے ہیں تو میرے بندے کیوں نہیں آ سکتے؟ اور جان لے کہ بے شک اللہ بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ہماری مثال اس دانے کی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے ہر ایک کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ بڑا وسیع ہے، بڑا وسعت والا، خوب جانے والا ہے، یعنی اللہ نے بتایا تم 1 روپیہ خرچ کرو گے نا 700 واپس کروں گا۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر وہ نہیں وہ پیچھے لگاتے اس کے کوئی جو انہوں نے خرچ کیا کوئی احسان نہ کوئی تکلیف، یعنی احسان نہیں، اس کو احسان مند نہیں کرنا چاہتے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، بار بار جتلاتے نہیں ہے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کو پھر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھی بات تو کر سکتے ہو نا، اور درگزر کر دیا کرو۔ یہ بہت بہترین صدقہ ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تم کسی کو تکلیف دو یا اس کو احسان مندی جتانے دو اور اس کو اپنا احسان مند کرو، اس سے بہتر ہے تم اس کو ساتھ صرف اچھی بات کر دو۔ اللہ بہت غنی ہے، بہت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم باطل کرو اپنے صدقے، نہ تم باطل کرو یعنی برباد نہ کرو اپنے صدقوں کو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا جتلا کر دوسروں کو تکلیف دے دے کے، اس شخص کی طرح جس نے اپنا مال خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، بڑی بڑی تصویریں لگوا دی، اور ایمان نہیں تھا اس کا اللہ پر نہ یوم آخر پر، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال، خرچ تو لاکھوں کے کیا، کروڑوں بھی دے دیا، لیکن اللہ کہتا ہے ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک چکنے پتھر پہ ویسی کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، تو اس پتھر پہ تھوڑی سی مٹی تھی، سو پہنچی اس کو زور کی بارش تو وہ سارے کا سارا صاف ہو گیا، یعنی اس کے مال نامے میں کچھ درج ہی نہیں ہوا۔ چکنے پتھر سے یہ مراد ہے کہ یعنی بہ جاتی ہے نا، جیسے ہر چیز دکھاوے نے اور شرک نے اور اس کی شوشا نے اس کا وہ جو لاکھوں کروڑوں کا اس نے صدقہ کیا تھا نا، ایک تو پتہ نہیں وہ صدقہ حلال تھا کہ نہیں، حلال کمائی سے تھا کہ نہیں، یہ بھی وجہ ہے اس کی کہ اس پہ تھوڑی سی بارش آئی تو وہ گیا پتھر صاف ہو گیا۔ نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ کسی چیز پہ بھی اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نے ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اور چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسوں میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہ کسی کو احسان نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟
اس باغ کی جو ٹیلے پہ ہو، اس کو تھوڑا بارش آئے زور کی، چنانچہ وہ باغ لائے اپنا پھل دگنا، یعنی اس بارش آئے وہ دگنا پھل دے۔ پھر اگر اسے باغ کو بہت زیادہ زور کی بارش نہ بھی آئے، ہلکی ہلکی فوار بھی آئے، تھوڑا تھوڑا پانی بھی ملے، پھر بھی وہ اپنا جو ہے وہ پھل نکالے۔ یعنی مقصد کیا ہوا؟ نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت کی وجہ سے پھل زیادہ بھی آ گیا، نیت کی وجہ سے سارا مال ضائع بھی ہو گیا۔ نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا یا دکھاوا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، کیا پسند کرتا ہے تمہارا ہر کوئی ایک، یہ کہ اس کے لیے باغ، یعنی تم یہ پسند تو کرتے ہو نا کہ تمہارے لیے ایک باغ کھجوروں کا، انگوروں کا، اس میں نہریں بھی بہتی ہوں، اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے میوے پھل ہوں اور بھی بہت سارے فروٹ ہوں، اور پھر اچانک اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، یا ہو تو وہ کمزور ہو، پھر نہ اس کے اوپر کیا ہو، اچانک اس باغ پر کوئی ایسی بگولا آ جائے، آگ آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، کوئی تیز اولے پڑ جائے، تو ظاہر آپ کو پتہ ہے چیزوں سے کھیتی تو برباد ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ باغ جل کے خاک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی ساری زندگی نیکیاں کر کر کے اکٹھی کر لی، اور بڑھاپے میں آ کے ان کو تباہ کر بیٹھے۔ اب وقت ہے دوبارہ، بڑھاپے کا کیوں ذکر ہوا؟ اب ہے وقت دوبارہ کہ تم اتنی محنت کر سکو جتنی تم نے جوانی میں کی تھی۔ اب تو وضو بھی اچھا نہیں ہوتا ہے جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب تو سجدہ بھی زمین پہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کو غنیمت جانو۔ ہم نے وقت کی مینجمنٹ سیکھی تھی نا اس میں استقبال رمضان میں، تو وقت کی مینجمنٹ جانیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین میں سے، اور نہ تم ارادہ کرو خراب چیز کا، اللہ کی راہ میں خراب چیز نہ دیا کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو اگر تمہیں دیا جائے تو تم نہیں لینے والے۔ ایسی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اگر اللہ وہ تمہیں دے تو تم نہیں لوگے، تم خود نہیں لوگے وہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس سے، اور جان لو اللہ بڑا غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ان کا لٹکایا کرتے تھے صحابہ صفا کے لیے ایک مطلب وہاں پہ ٹوکری ہوتی تھی کہ جو اس میں ڈوڑ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف دین کا کام کرتے تھے، تو کسی نے گلی سڑی سی کھجوریں ڈال دی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑ کی کہ تمہیں اگر میں ایسا دوں، کیونکہ تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، تم ان پر احسان تھوڑی کر رہے ہو۔ تو اللہ بڑا غنی ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے، اس کو نہیں چاہیے تمہاری کوئی بھی چیز، نہ گلی سڑی نہ بہت اچھی، لیکن یہ سوچ لیا کرو خرچ کرتے وقت کہ اگر تمہیں اللہ ایسی دے تو تم لے لو گے۔ شیطان تمہیں اصل میں ڈراتا ہے فقر سے، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ اللہ وہ تو وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، فضل کا، اللہ بڑا وسیع ہے، خوب جاننے والا ہے، اور اللہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، اور جو شخص دیا جائے حکمت تو یقیناً جان لو کہ وہ تو خیر کثیر دیا گیا، جس کو اللہ نے یہ حکمت دے دی، اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، یہ ساری حکمت کی باتیں۔ کہتے ہیں الفاظ بولنا زبان سب کے پاس ہے، لیکن کہاں کیا کس جگہ پہ بولنا اور کیسے لفظ استعمال کرنا ہے، اس کی حکمت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، ٹر 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 تو سب کر سکتے ہیں، کہاں پہ کیا بولنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر خرچ کی بات ہو رہی ہے، یہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو جس کو یہ حکمت مل گئی کہ میں اپنے رب کو کس طریقے سے راضی کر دوں، کس طرح اس کو منا لوں، یہ بہت خیر کثیر ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، عقل والے۔ اور جو تم خرچ کرو گے کسی بھی قسم کا خرچ، یا تم کوئی نظر مانو نظروں میں سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی نظر، اب نظر کی بات آئے گی آگے بھی انشاءاللہ آئے گی، نظر ماننا منع نہیں ہے، لیکن نظر شرطیہ سی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم پہلے ہی کچھ دے دیا کرو، مفہوم ہے اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے ظالموں کے لیے مگر کوئی بھی مددگار، اگر تم ظاہر کرو خیرات کو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو تو فقیروں کو دو تو یہ بھی اچھی بات ہے تمہارے لیے، اور اللہ دور کر دے گا اس کی وجہ سے تم سے تمہارے کچھ گناہ، تمہارے گناہ دور ہو جائیں گے، اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں کیا بات ہے، یعنی اگر آپ صدقات، خاص طور پہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ بتا کر بھی دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ کسی کو نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کہ دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے سفید کوئی ہوتے ہیں، اور آپ ان کو یہ کہ جی یہ زکوٰۃ ہے، تو ان کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، چھپا کے بھی دے دیں، نہ بتائیں، کوئی حرج نہیں۔ تو لیکن بعض دفعہ انسان اس لیے بھی صدقات کسی کے سامنے دیتا ہے کہ اس کو بھی ترغیب ہو، مثلا کچھ لوگ بہت ہی کنجوس ہوتے ہیں، تو آپ شاید اس لیے دے رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں نیت، اصل بات پھر وہی نیت ہے، نیت، اللہ نیت دیکھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
ہاں دوسرے کی ڈگنیٹی کا اور اس کے فیلنگس کا احساس رکھیں. نہیں آپ پر اللہ ہدایت دینا ان کو، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو معلوم میں سے وہ تمہارے اپنے اپنے فائدے کا، تمہارے اپنے نفسوں کے لیے. اور جو نہیں تم خرچ کرتے مگر تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا، تو جو تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے اللہ اس کو پورا پورا لوٹائے گا تمہیں. وہ پورے کا پورا ایک بالی میں 700 دانے اس طرح لوٹائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ صدقہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں. گمان کرتا ہے ان کو گمان کیا جاتا ہے ان کو جن کو عقل نہیں ہوتی کہ یہ تو مالدار ہیں. اور وہ کیوں ایسا سوچتے ہو؟ کیونکہ وہ تم سے سوال نہیں کرتے تو تم سمجھتے ہو وہ مالدار ہیں. نہیں، پہچانو ان کے چہروں سے، ان کے چہروں سے پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ رہے ہیں. تو تمہیں وہی اچھے لگتے ہیں جو تم سے سوال کرتے ہیں. وہ نہیں سوال کرتے لوگوں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے. ان کو خود پہچانو. ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم ان کو کیسے دیں. بہت سے طریقے ہیں مدد کرنے کے. کسی موقع پہ کوئی ان کے گھر میں کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے، اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ کر دے، نقد دے دے، کچھ لے جائے، جو بھی آپ کر سکے، جو بھی کر سکے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال سے، جو کچھ وہ ماں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو بلا شبہ اللہ تو خوب دیکھنے والا اور اس کو جاننے والا ہے. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں پوشیدہ اور ظاہری، تو یقیناً ان کے اجر تو ان کے رب کے پاس ہے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. وہ لوگ جو کماتے ہیں سود، نہیں وہ کھڑے ہوں گے اس دن مگر جیسے کہ کھڑا وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر بالکل حواس باختہ کر دیا، پاگل کر دیا. یعنی سود لینے والا ایسے کھڑا ہوگا. سود کی اتنی ممانت ہے کہ سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا. یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے یہ کہا کہ تجارت ہے. سود بھی تو تجارت ہی ہے. ہاں اب دیکھو نا، ہم نے کسی کو پیسہ دیا تو اب ہم پیسہ ایویں تو نہیں دیں گے. اگر ہم تجارت پہ بھی لگائیں تو کمائیں گے نا. تو اس پر تجارت پہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا بھی ڈر ہے اور بڑھ جانے کا بھی ڈر ہے. لیکن یہاں تو آپ کا پیسہ تو وہی کا وہی ہے. وہ تو آپ کا ہل ہی نہیں رہا. اصل تو آپ کا ہل ہی نہیں رہا، اور آپ اس کے اوپر سے لے لے کے کھائی چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس کو سود کہا جاتا ہے. اور حالانکہ حلال اللہ نے کیا تجارت کو، حرام کیا اس نے سود کو. اور تم سود اور تجارت کو ایک کر دیتے ہو. پھر وہ شخص کے آ گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے تو جو پہلے گزر گیا خیر ہے. جو پہلے سود کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا معاملہ اب اللہ کی طرف ہے. تم پریشان نہ ہو. اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے گا تو یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، اور اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی نصیحت آ گئی، جان لیا، سب کچھ پڑھ لیا، پھر بھی اگر کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں بتائے گا. ہاں جو پیچھے گزر گیا خیر ہے، آگے سے باز آ جاؤ. اللہ مٹاتا ہے سود کو اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. یعنی صدقہ دو، کسی کو دینا ہے تو صدقہ کر دو. بجائے اس کے کہ کسی کی کوئی مشکل ہے اس کو تم سود پہ پیسے دے رہے ہو. زکات کو اکٹھی کرو. آج کل تو ماشاءاللہ زکات بھی ہوتی ہے، اپنے 3-4 بہن بھائیوں سے مل کے اکٹھی کر دو، پوری فیملی کی اکٹھی کر دو، اور کسی ایک کی وہ ضرورت پوری کر دو. 10 لوگوں کو دینے سے ایک کو دے دو. اگر کسی کا کوئی قرض ہے، کسی نے کوئی کاروبار شروع کر دیا تو اس کو کروا دو. لیکن اس کو یہ نہ کرو کہ وہ مشکل میں ہے تو اس کو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 دے کے کہ اب تو مجھے ہر مہینے 10,000 15,000 20,000 اس پہ دیتا رہے، اور نہ وہ غریب وہی دیتا رہے گا اور وہ اصل کب اتارے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ دے دو. صدقات دے دو، اس میں زکات بھی ہے اور نفلی بھی ہے. اگر کوئی اتنا نفلی کر سکے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے گناہ گار کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے قائم کی نماز، اور انہوں نے ادا کی زکات، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اتنے بار پر یہ آیت آ رہی ہے نا. اور وہ اس دن خوف زدہ نہیں ہوں گے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی بچ گیا زکات میں سے اگر تم مومن ہو. پھر اگر تم نہیں باز آؤ گے تو یاد رکھو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. اور اگر تم توبہ کر دو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں نہ. تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. یہ اس پہ سود پہ پیسے دینا دوسروں پہ ظلم ہے. اور پورا جو اسرائیل ہے نا، یہ یہودی انہوں نے یہ سودی کاروبار چلایا ہوا ہے. اور دیکھیں کیسے قرضوں پہ قرضے لے لے کے پھنسے ہوئے ہیں. اتنے پرسنٹ سود ہے، اتنے پرسنٹ ہے. اس اصل رقم اپنی جگہ سود ہی دیے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہو مقروض تنگ دست تو اس کو مہلت دے دو. وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک. تمہارا اگر تم معاف ہی کر دو تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. اور اگر ہو تم اس بات کو جانتے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، پھر پورا پورا ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک مقررہ وقت تک تو اسے لکھ لیا کرو. یعنی کوئی بھی معاملہ کیا ہے، کسی کا پیسے کا لین دین کیا تو اسے لکھ لو. لیکن یہ بڑے چیزوں کی بات ہو رہی ہے، خدا نہ کرے کوئی موت ہو جائے کچھ ہو جائے تو بعد میں پھر مسائل اٹھ جاتے ہیں، تو اسے لکھ لیا کرو. ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ لکھ لیا کرو. اور چاہیے کہ تو تمہارے درمیان اگر
تمہیں لکھنا نہیں آتا تو کوئی ایک لکھنے والا ہو جو انصاف کے ساتھ لکھے، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، یہ کہ وہ لکھے جس طرح سکھایا اللہ نے اس کو. یعنی جو قرضہ لے رہا یا دے رہا ہے ان کو نہیں لکھنا آ رہا تو وہ کسی اور کو کہہ رہے تو وہ بڑے انصاف کے ساتھ جیسے اللہ نے